अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। FIA की अदालत के बाहर हम मौजूद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस की समाअत है। लेकिन आज जो मुद्दा है वो दोबारा से इन है फॉरेन फंडिंग केस। आपको याद होगा कि पनामा पेपर्स में इमरान खान साहब पार्टी बने थे, तो नून लीग क्या फॉरेन फंडिंग केस में कानूनी जंग भी लड़ेगी। बिलावल साहब ने जो मार्च का आगाज़ किया और 6 को वो लाहौर नासिर पार्क पहुंचेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का बयान ज़राए से चलता रहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को वो वज़ीर आला के तौर पर नहीं देखना चाहते। चौधरी बरादरान कहते हैं कि हुकूमत को मैंडेट पूरा करना चाहिए। जो ज़राए से चीज़ें चल रही हैं, जो सरगोशियाँ चल रही हैं, अब फिर अदम एतमाद का क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अख्तर मिंगल साहब से भी मिले, बाकी सारे PDM की सारी जमातों से राब्ते में भी हैं, लेकिन कोई इत्तेहाद ही नहीं टूटा। सियासी पंडित कहते थे कि PTI के अंदर से कोई बगावत होगी, उसका भी चश्मा अभी तक फूटता दिखाई नहीं देता। तो फिर बात जाएगी किधर। लाहौर का जो सियासी टेम्परेचर है वो हाइप ज़रूर पकड़ गया है, लेकिन कोई क्लैरिटी के साथ मंजरनामा बनता दिखाई अभी तक नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। हमजा साहब, जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उसका मुस्तकबिल आप अब क्या देख रहे हैं, और 23 मार्च तक जो इतलात हैं कि नए मशीर जो हैं एहतसाब के, वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने के लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी एक रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और तीसरा ये भी बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत जो चौधरी बरादरान हैं उन्हें CM ना बनाया जाए। इस पर थोड़ी रोशनी डाली। और पिछले साल भी सर आपके पास ऑप्शन था CM बनने का, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर दिया था, तो आपने बुज़दार को क्यों प्रोटेक्ट किया सर? इस पे शेर एक याद आ गया मुझे, और वो शेर पाकिस्तानी कौम की तरफ से इमरान नियाज़ी साहब के लिए है। ये जितनी बातें आपने की हैं ना, जब इमरान नियाज़ी ने 50 लाख घरों का सब्ज़ बाग दिखाया, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज़ बाग दिखाया, नए पाकिस्तान का झूठा दावा किया, आज 4 साल बाद जब इसके सारे झूठ और ये जो मैंने आज 27 अकाउंट का जिक्र किया, 14 ममालिक से फंडिंग का जिक्र किया जो उसने छुपाई, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। कौम आज इमरान नियाज़ी साहब, आपके नाम एक शेर मैं कौम के तवज्जो से आपके सामने पेश करता हूँ। कौम कहती है, जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। मैडम, 23 मार्च तक जो मशीर एहतसाब हैं, इतलात हैं कि वो कोई प्लान कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का। वाला मशीर एहतसाब किधर है, पहले ये बताएं। शहजाद अकबर जिसका नाम था। मैडम, क्या देख रही हैं फॉरेन फंडिंग केस का मुस्तकबिल, आप क्या देख रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस का मुस्तकबिल इमरान साहब की गिरफ्तारी देख रही हूँ, और इमरान साहब के अपने जो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तमाचा इमरान साहब के मुंह पर लगा है, उससे ये बात साफ जाहिर है कि जिस के ऊपर इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया और जो इल्ज़ाम लगाया है उसके मुर्तकिब वो खुद हुए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो। आज मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान साहब के इन फॉरेन फंडिंग अकाउंट से हुई है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुई है। ये वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो ये लगाते रहे हैं। आज देखा जाए कि इमरान खान साहब की इनकम कितनी है और असासे कितने हैं, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर जो 14 ममालिक से फ़ॉरेन फंडिंग आई है, जिसमें इंडियन नेशनल्स हैं, US नेशनल्स हैं, कनेडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंड से हैं, उन सब की जो फॉरेन फंडिंग छुपाई गई है अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नॉट अकॉर्डिंग टू PMLN। पनामा पेपर्स में उन तमाम की जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई, इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई और इमरान खान साहब के दस्तखतों से छुपाई गई, क्योंकि ये जब असासे और फंडिंग डिक्लेयर होती है इलेक्शन कमीशन में, इसमें पार्टी का सरबरा साइन करता है और इल्ज़ामात आप दूसरों पर लगाते हैं। ये वो टोला है जो दूसरों को चोर कहता रहा और अपनी बुनियादें भी जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी पर रखी गई। इमरान खान साहब जो है पार्टी, मैडम इमरान खान साहब पार्टी बने थे, आपको याद होगा पनामा पेपर्स में, तो फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग भी कानूनी जंग लड़ सकती है? जी, अभी तो एक कानूनी जंग जारी है और इलेक्शन कमीशन के अंदर केस मौजूद है और उसके अंदर पहले जवाब दें, तलाशी दें, उसके बाद कोई बात होगी। और तहरीक-ए-आदम एतमाद का हालात क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब घर जाएंगे।
اور चौधरी बरादरान तो साथ नहीं है मैडम, फिर कैसे? फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। आप अपोजिशन के साथ खड़े होंगे, अपोजिशन जमातों के साथ खड़े होंगे, वोट देंगे अपोजिशन जमातों को, पीडीएम को वोट करेंगे, पीडीएम को साथ? अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए बाइज्जत रास्ता एक ही है कि फ्रेश इलेक्शन हो। हमने चौधरी साहब को यही तजवीज़ दी। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आगे से? ज़ाहिर है वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत भी नहीं चल रही है, आवाम मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है। तो आपने कहा फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, आवाम को मौका देना चाहिए। तो अदम एतमाद की आप हमायत कर रहे हैं बेसिकली? देखिए अभी तो ये कबल अज वक़्त है, किसी ने आदम एतमाद की तहरीक पेश ही नहीं की है अब तक। अदम एतमाद की हमायत ही हो गई ना जी? अभी तक तो पेश ही नहीं की है। पेश होने वाली है ना अभी जी? तो पेश नहीं की, अगर आपके इल्म में है, मेरे नहीं सर, मैं गुजारिश ये है कि आप अपकमिंग डेज में यही तो होने वाला है, भाई पेश हो जाए तो आप साथ होंगे? देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। अभी हशर का दिन आने वाला है, अभी हशर का दिन हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, हुकूमत के दिन गिने चुके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या गुफ्तगू सर हुई, क्या डिस्कशंस हुई? और देखिए चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हमारे बहुत पुराने उनके साथ मरासिम हैं इस घर के साथ, वो पहले भी बीमार थे और हम उनकी आदत के लिए गए और मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। अब वो घर पर हैं, बेहतर हैं, तो उन्होंने फ़ोन पर हमारा शुक्रिया अदा किया, उसी के नतीजे में ये मुलाकात भी तय हुई है। तो मुल्क की इस वक्त पूरी सूरत हाल पर भी हमने तबादला ख्याल किया है और अभी तक कोई ऐसी हतमी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अदम एतमाद पर वोट लेने या देने की बात हो। जरदारी साहब भी मंसूरा जब आए थे तो क्या गेम प्लान जमात इस्लामी से शेयर करके गए, या सिर्फ वो अभी हमायत ही मांग रहे हैं जमात इस्लामी की? कोई गेम प्लान भी बता रहे हैं कि गेम प्लान क्या है? मेरा ख्याल है ना कोई गेम प्लान होता है, ना कोई बताया जाता है, ये हालात पर मुनहसर होता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मेजर खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल के अंदर। अगर उनके आपस में कोई चीज़ें इत्तफाक राय पाती हैं तो फिर ही अदम एतमाद की तहरीक आगे चलेगी, और अदम एतमाद का पेश होना ये एक आइनी जमहूरी तरीक़ाकार है और उसके मुताबिक अपोजिशन को हक़ है कि वो अपना इस आइनी हक़ को इस्तेमाल करे। अमीर जमात इस्लामी ने अंदर चौधरी बरादरान से, यानी चौधरी शुजात साहब से, क्योंकि परवेज़ लाई तो नहीं थे, चौधरी शुजात साहब से गुफ्तगू करते हुए ये तजवीज़ भी रखी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं जमात इस्लामी के वफ़द की जानिब से? नहीं, हमारी तरफ से तो देखें जी, एक सबको सामने यही मौक़िफ़ है कि भी जब हुकूमत नहीं चल रही, अपोजिशन सारी आपस में इकट्ठी नहीं हो पा रही, क्यास क्रिएट हो रहा है, मुल्क मुतासर हो रहा है, अवाम मुतासर हो रहे हैं, तो फिर ये आइनी और जमहूरी रास्ता यही है कि अवाम की तरफ नए मैंडेट के लिए जाना चाहिए। तो आप भी आप भी कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ ये अदम एतमाद की हमायत ही हो गई बेसिकली। नहीं, अदम एतमाद नहीं, हुकूमत की नाकामी और नाअहली है ना जी। और जब हुकूमत नहीं चलती और मुल्क के अंदर एक खला पैदा होता है, यही मौका होता है कि भी जमहूरी क़ुव्वतें आगे बढ़ के एक जमहूरी फ़ैसला करें। और ये जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि जब हुकूमतें डिलीवर न कर पाएँ तो फिर आवाम की तरफ ही रजू किया। आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है? आप सबसे जय्यद सियासतदान है इस वक्त, सियासी तजर्बा आपका क्या कहता है कि अदम एतमाद की तारीख ही नहीं है पाकिस्तान में, कभी ये हुआ ही नहीं? बीबी साहबा के बारे में के जब आई थी अदम एतमाद वो नाकाम हो गई थी। कि भी गुलाम हैदर वाइन जब पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त भी एक अदम एतमाद की तहरीक आई थी। सैयद फ़खर इमाम साहब भी स्पीकर थे, उस वक्त भी अदम एतमाद की तहरीक आई थी, वो भी दोनों कामयाब हुई थी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई सारी नाकाम हो गई या सारी कामयाब हो गई। सियासत में हर तरह की मिसाल मौजूद होती है, ये डिपेंड करता है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो बैसाखियों पर खड़ी है, उसके पास अपनी सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियत नहीं है और उसकी अक्सरियत इत्तेहादी जमातों के साथ बनती है। इमरान खान साहब ने एक ऐसा असलूब दिया है कि जिसमें वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते, अपने पार्टी के लोगों को भी नाराज़ किया हुआ है, अपने इत्तेहादी जमातों को भी नाराज़ किया हुआ है, वो किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं करते। मुल्क के अंदर जितने बड़े भी बहरान खड़े हो जाएं, वो एक नेशनल लीडरशिप की हैसियत से सबको इकट्ठा करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और यही वजह है कि उन्होंने सियासत के रास्ते में अपने लिए खुद कांटे बिछे। आखिरी सवाल सर, जमात इस्लामी की आज आंखें बदली हुई हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई है, क्या ऐसा हुआ है? ये तो आपकी निगाह ही देख सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का, उधर से एक नया दुर्फितनी आ गई कि भाई अब आप इस्तीफे साथ में।
پہلے استعفے دیں اور پھر لانگ مارچ کریں، جس پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے استعفوں کے بارے میں ایک موقف رکھتی ہے کہ استعفے اس وقت دینے چاہیے جب ہمیں پتہ ہو کہ اسمبلی ختم ہوگی. ادروائز یہ حکومت اگر الیکشن کروا کے اور 18ویں ترمیم کو اڑا دے تو کیا کریں گے آپ، جس کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کر کے یہ سارا کام کیا ہے. تو یہ جو فیصلہ سازی میں آخر پہ ایک رکاوٹ آتی ہے، اور اس سے میں بدنیتی نہ بھی کہوں، نہیں میں کہنا چاہتا، لیکن کہیں نہ کہیں میاں صاحب دور بیٹھے ہیں لندن میں، گراؤنڈ ریالٹیز کو شاید وہ اس طرح آبزرو نہیں کر پا رہے جیسے میاں شہباز شریف کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، یا حمزہ صاحب کر سکتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر ہیں. تو فیصلے جو پی ڈی ایم کے اندر تذبذب آ رہا تھا فیصلوں میں، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس مصیبت سے پی ڈی ایم کو ہم نے تھوڑا سا چیلنج کیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے لانگ مارچ ہوگا کیسے ہوگا، ہم پھر سوچ رہے تھے کہ ایک پریس کانفرنس پہلے کیا ہو جائے، تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا. چیئرمین صاحب کراچی سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے عوام کا جمع غفیر ہے، ہم عوام کی عدالت میں مقدمہ لے کر موجود ہیں، عوام اپنی تحریک عدم اعتماد ثابت کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور اس سٹیج پہ جو سورسز سے بیان چلا میاں نواز شریف صاحب کے نام سے منسوب کر کے کہ چودھریوں کا اس معاملے میں کوئی بڑا رول نہیں ہوگا، تو پھر جب شہباز شریف صاحب گئے تھے چودھریوں سے ملنے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، زرداری صاحب گئے، تو جو ذرائع سے خبریں چلتی رہیں پی ڈی ایم سے منسوب ہو کے، وہ یہی چلتی رہیں کہ چودھریوں کو اچھی آفر کی. پھر پروگرام تماشا میں ہم نے سینئر تجزیہ کاروں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ چودھریوں کو بہت بڑی آفر ہے. وہ کیا بات تھی وہ ذرا سن لیں. اگر ترین فیکٹر سے ہی یہ کام لینا ہے، اپوزیشن جماعتوں نے مل کر چودھری نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ چھتری ایک ہوتی ہے تو چھتری ہٹ جاتی ہے تو معاملات ہوتے ہیں، چودھریوں کا ہٹ جانا گورنمنٹ سے دور چلے جانا ہی تو انڈیکیٹر ہے کہ چھتری ہٹ گئی. تو چودھری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے تو پھر چھتری تو نہ ہٹی. دیکھیں یہ پھر آپ تو پولیٹیکل نمبر گیم آ گیا. اتنا خوفناک سوال آپ نے اتنی آسانی سے پوچھ لیا، میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. دیکھیں گزارش یہ ہے، چودھریوں کے لیے پنجاب کی چیف منسٹرشپ ہیز آلویز بین ویری امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس 1.5 سال کے سیناریو میں پرویز الہی ان کو چیف منسٹرشپ کی آفر کر دیتی ہے پنجاب میں، تو وہ تو نہیں رہیں گے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اپنا دیکھنا نا، اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے انہوں نے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ چودھریوں کی فیور میں نہیں ہے کہ وہ اس سٹیج پہ آ کے چیف منسٹر بن جائے پنجاب. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے پاس ایک چوائس ہے کہ ان کو کہیں کہ جناب آفر کر دیں کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں یا انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد 1.5 سال ہے نا، آپ انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں، الیکشن اناؤنس کر دیں، ہمیں آپ سے صرف یہ تقاضا ہے. تو آپشنز بہت ہیں، ورکیبل ہیں یا نہیں. یہ ڈسکس ہوا پلان جی جو آپ فرما رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ یہ ڈسکس ہو ضرور رہا ہے. اب اس سے نہ آگے پوچھیے مجھ سے. اب یہ چوائس موجود ہے چودھریز کے پاس کہ عبوری سیٹ اپ کے پرائم منسٹر چودھری بن جائیں اور چیف منسٹر بھی بن جائیں، یا چیف منسٹر یا پرائم، دونوں میں سے کوئی ایک چوائسز دیر. اب آپ یہ دیکھیں ان ملاقاتوں کی ادروائز ضرورت کیا ہے. نہیں تو ایک اور طالب علم صاحب فرض کریں ابھی چودھری، تک کوئی سوال آپ نے طالب علم نے پوچھا. جی شکریہ آپ کا. فرض کریں چودھری پرویز الہی سی ایم بن گئے، فرض کریں یہ دو ہی آپشن ہے نا، یا عبوری پرائم منسٹر یا سی ایم بن گئے. ٹھیک، سی ایم بننے کے بعد 3 مہینے بعد نواز شریف صاحب چودھری برادران سے وہ سارا کچھ کھینچ لیتے ہیں اور مطلوبہ ہدف بھی حاصل ہو چکا ہوگا، چودھریوں کی عزت کہاں جائے گی؟ وہ تو مٹی میں ملا دیں گے. اس میں طرح عرض کروں آپ سے، جو اس قسم کے سیناریو میں جو کمٹمنٹس وعدے ہوتے ہیں نا، وہ شارٹ لیوڈ نہیں ہوتے ہیں. لیکن الائز جو ہے تمام تر حکومت کے اوپر پریشر کے باوجود ابھی ایک ساتھ ہے. پھر مینگل چھوڑ گیا نا. لیکن ایک آپ دیکھیں قیمتیں کہاں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، غریب کی چیزیں نکل رہی ہیں، کوئی گورننس نہیں ہے،
کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود الیکشن سیم سناریو تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وکلا بحالی تحریک کے بعد افتخار چودھری کو بحال کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. دیکھیں سیم سناریو. جو آصف علی زرداری ہے نا، وہ بہت کمال کا کھلاڑی ہے. اس کو اسیس کرنا یا ایک چند الفاظ میں اس کو سم اپ کرنا بہت مشکل ہے. اب ایک میں ڈائریکٹ اسی طرف آ رہا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پلیز. کوئی سیاستدان یہ گٹس نہیں رکھتا کہ وہ چھاتی ٹھونک کے ایک پبلک ریلی میں کہے کہ بلوچستان کی حکومت لینے چاہیے. نہیں کہا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا کہ جناب صادق سنجرانی کا الیکشن جو ہے وہ میں اس کے پیچھے میں نے بنایا. انہوں نے کہا. سو وہ بہت کمال کے کھلاڑی ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کے کھلاڑی ہیں، تو ان سے کچھ بھی متوقع ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ اب بلاول صاحب کراچی سے آغاز کر چکے ہیں لانگ مارچ کا، اور وہ 6 کو لاہور پہنچیں گے ناصر پارک میں. تو کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور جو چودھریوں کے نام سے منسوب ہو کے کل سٹیٹمنٹ چلتا رہا اور ذرائع سے خبریں چلتی نہیں، وہ یہی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا ہے، ہم سیاسی ملاقاتیں کرتے رہیں گے. اس دوران مونس صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی، وہ ذرا دوبارہ ایک نظر سن لیں آپ کہ کیا بات ہوئی تھی. ایک سر میری آپ سے گزارش ہے، آج کل یہ سیاسی ماحول کو عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہتے ہیں، گھبرانا نہیں. تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. اب کیا ہوگا، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کا جو ہدف ہے تحریک عدم اعتماد، اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. تحریک انصاف کے اندر سے بغاوت پھوٹنے کا عمل جو تھا وہ سیاسی پنڈت سارے دیکھ رہے تھے، وہ کوئی نظر نہیں اب تک آیا. پھر وہ سارے انڈیکیٹرز جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتحادی چھوڑ کے جانے والے ہیں، ایسا کوئی انڈیکیٹر ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو پھر پی ڈی ایم کا بنے گا کیا، اور تحریک عدم اعتماد کا پھر کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں. سینئر نام پاکستان پیپلز پارٹی کا بیرسٹر عامر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت سے بہت شکریہ. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اب یہ طے ہو گیا تھا کہ بس 48 گھنٹے 72 گھنٹے ابھی عمران خان صاحب ماسکو کے لیے اڑے نہیں تھے، تو ٹائم لائن آنا شروع ہو گئی تھی. پھر سے ذرائع سے جو خبر آئی، چودھری برادران سے منسوب ہو کے بڑے کریڈیبل بندے نے بتایا 2 دن پہلے کہ تحریک عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل گئی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ بہت شکریہ. نہیں، میرا خیال ہے ایسی نہیں کوئی بات. جس سطح تک آئے ہیں تمام اپوزیشن پارٹیز، فیصلے میں ذرا تاخیر حالات کی وجہ سے یا حکمت عملی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور فیصلہ سازی کا جو، چلے میں آپ سے اگر کھل کے بات کروں، فیصلہ سازی کے عمل میں نا تھوڑا سا کہیں پی ڈی ایم میں ایک رکاوٹ رہی ہے. اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہمارے فیصلے ہو جاتے ہیں، میں پچھلے سال کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارا فیصلہ ہو گیا، اس میں استعفوں کی کوئی بات نہیں تھی. اس میں تھی، اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی بھی، کہ اگر جنوری تک پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہ دیا تو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں. اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا،
ادھر سے ایک نیا درفتنی آ گئی کہ بھئی اب آپ استعفے ساتھ دیں، پہلے استعفے دیں اور پھر لانگ مارچ کریں، جس پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے استعفوں کے بارے میں ایک موقف رکھتی ہے کہ استعفے اس وقت دینے چاہیے جب ہمیں پتہ ہو کہ اسمبلی ختم ہوگی. ادروائز یہ حکومت اگر الیکشن کروا کے اور 18ویں ترمیم کو اڑا دے تو کیا کریں گے آپ، جس کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کر کے یہ سارا کام کیا ہے. تو یہ جو فیصلہ سازی میں آخر پہ ایک رکاوٹ آتی ہے، اور اسے میں بدنیتی نہ بھی کہوں، نہیں میں کہنا چاہتا، لیکن کہیں نہ کہیں میاں صاحب دور بیٹھے ہیں لندن میں، گراؤنڈ ریالٹیز کو شاید وہ اس طرح آبزرو نہیں کر پا رہے جیسے میاں شہباز شریف کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، یا حمزہ صاحب کر سکتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر ہیں. تو فیصلے جو پی ڈی ایم کے اندر تذبذب آ رہا تھا فیصلوں میں، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس مصیبت سے پی ڈی ایم کو ہم نے تھوڑا سا چیلنج کیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے لانگ مارچ ہوگا کیسے ہوگا، ہم پھر سوچ رہے تھے کہ ایک پریس کانفرنس پہلے کیا ہو جائے، تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا. چیئرمین صاحب کراچی سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے عوام کا جمع غفیر ہے، ہم عوام کی عدالت میں مقدمہ لے کر موجود ہیں، عوام اپنی تحریک عدم اعتماد ثابت کر رہے ہیں. کیا رکاوٹ ہے نون لیگ کی طرف سے؟ آپ کی باتوں سے جو مجھے صحافت کے طالب علم کے طور پر جو انڈیکیٹر ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ شاید کوئی نون کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یا پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے تھے میاں نواز شریف صاحب نے ان فیصلوں کو ویٹو کر دیا. کچھ اس طرح کا تاثر ملا ہے آپ کی باتوں سے، اسے ذرا آپ کلیئرٹی سے اگر میرے ویورز تک پہنچا سکیں. دیکھیں میں میاں نواز شریف کہتا ہوں، لیکن بہرحال ان کے ترجمان زبیر صاحب کی جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں چند دنوں کے اندر، آپ کی بھی نظر سے گزری ہیں، میری بھی گزری ہیں، وہ تھوڑے شبہات پیدا کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک معاملات کے اندر جا رہے ہوں تو ترجمان کے ذریعے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب قیادتیں مل رہی ہیں، معاملات طے پا رہے ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ جو آخری ملاقات مشترکہ ہوئی ہے ساری قیادت کی، اس کے اندر بہت سے معاملات طے پا چکے ہیں. پی ایم ایل این بھی مان چکی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مان چکی ہیں. چودھریوں کو بڑا رول دیں. دیکھیں بڑے رول کی میں پھر ایک دفعہ بات نہیں کروں گا. دیکھیں ابھی رول کے تعین کی میں بات نہیں کرنا چاہتا. پیپلز پارٹی کوئی بھی رول نہیں لینا چاہتی. پیپلز پارٹی کا مطمع نظر اس وقت عہدہ نہیں ہے. اس وقت ملک کو بہتر بنانا ہے اور عوام کے حالات کو، عوام کے حقوق کو، ان کا تحفظ کرنا. کیا فیصلے ہوئے تھے جو آپ بتا رہے تھے؟ جو فیصلے بھی ہوئے تھے وہ یہ فیصلے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں، اور ہم نے ایک حکمت عملی بنا کے دے دی. مطلب کہاں پہلے پنجاب میں آنی چاہیے، یا اسپیکر کو جانا چاہیے، یا پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، یہ پوری ایک حکمت عملی طے پائی. زرداری صاحب جب پی ڈی ایم زرداری صاحب ملے، بعد میں باقی ساری پارٹیاں بھی ملی، چودھری برادران سے ملے، تو تب تو نواز شریف صاحب سے کنسلٹ کر کے ہی چودھریوں کا رول ڈیفائن ہوا تھا نا. انیشیل ملاقاتوں میں شہباز شریف صاحب بھی بڑے میاں صاحب کو کنسلٹ کر کے ہی ادھر گئے تھے نا. پہلی دفعہ گئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد گئے ہیں، آخر کوئی بات ہے تو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان مطلب میٹنگ کے بعد زرداری صاحب گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان گئے ہیں چودھری برادران سے. تو وہ چودھریوں کا رول اپنی طرف سے ڈیفائن کر کے کوئی آفر لے کے گئے ہوں گے نا. دیکھیں آفر سے بڑی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں فات صاحب، جب مقصد بڑا ہو تو پھر عہدے اور سیٹیں اہم نہیں ہوا کرتی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ 10-12 سیٹوں والے میاں منظور بھٹو کی جماعت جو قائد اعظم لیگ تھی، جنا لیگ تھی شاید، انہیں ہم نے جو چٹھا لیگ بھی کہلاتی تھی، ہم نے انہیں وہ بنا دیا وزیر اعلیٰ. تو کئی دفعہ آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، کوئی نئی اسمبلی تو ہے نہیں. حکومتی اتحادوں کو تو کنونس نہیں کر سکے نا کہ عدم اعتماد ایک بڑا گول ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے نا ابھی تک. حکومتی اتحادیوں کو ہاں نہیں، وہ کنونس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر گیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مور دین 190 میں آپ کو 190 سے زیادہ. کتنے بندے بہت سے سرپرائز ٹوٹے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے بندوں کے ہم 190 تو تب ہی بنے گے نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آپ توڑیں. نہیں، آپ کو بہت سے سرپرائز ہیں. ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا گروپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جب بھی آئے، آج میں آئے، کل میں آئے. اس کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے. وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو تنگ ہیں،
اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے سمبل کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر حرکات و سکنات دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, میں فیصلے نہیں سناتا. آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کا وفد میاں شہباز شریف کے پاس آیا, یعنی کہ مرکز میں وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. بہت سی باتیں ہوئیں, ان کے ساتھ بھی ہوئیں. فی الحال انہوں نے سندھ حکومت پہ کچھ ریزرویشن کا اعلان بتایا. وہ جب ہم ان سے رابطہ کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو ایم کیو ایم نے اعلان کیا کہ وہ چلیں گے. ہم چودھری برادران کے پاس گئے, قائد اعظم لیگ کے پاس گئے. ان کی قیادت شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے, مولانا صاحب بھی گئے. ان کی قیادت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ملنے کے لیے بلاول ہاؤس آئی, بارہا آئی. تو یہ تو کچھ بہت سی چیزیں باپ والوں کی, جو بہت سی باپ کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے. ادھر کی قیادتیں جو بلوچستان کے اندر ہے, بہت سے لوگوں نے واک آؤٹ کر کے بتایا ہے. وزارتوں پہ مسائل ہیں, حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن پہ مسائل ہیں. تو میں کھل کے بہت سی باتیں نہیں کہتا, نظر آ رہی ہیں. یہ میں آپ کو کوئی اندر کی بات نہیں, جو سیاست نظر آتی ہے میں اس پہ تجزیہ کر لیتا ہوں. اندر کی بات پہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت بہت سی صورتحال ہماری طے شدہ ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتحادی کہاں کھڑے ہیں اور یہ حکومت کہاں کھڑی ہے. اتحادی ساتھ ہیں, 190 گیم نمبر ہے, تو پھر رکاوٹ کس بات کی؟ رکاوٹ بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر کی منظوری کی ہے. انہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں اب ان کے اعتراض کا پتہ. میں تو کہہ رہا ہوں انتظار میں ہم. ظاہر ہے پروسیس ہے, لنڈن ہے وہ آج کل, اور ادھر سے کوئی ان کے پروسیس کے اندر ہوں گی چیزیں. ہمیں تو ایک جس طرح کہا گیا ہے, ہم تو ان کی قیادت اور ان کا جو طریقہ کار ہے ان کی پارٹی کا, زرداری وہ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. صاحب اور میاں نواز شریف صاحب تو کسی وایا کے بغیر رابطے میں ہیں, کسی ترجمان کے ذریعے رابطے میں نہیں ہیں. نہیں, ان کے رابطے میں ہونے کی بات نہیں ہے. ان کے فیصلے ان کی پارٹی کا معاملہ ہے. وہ کنوے ہمیں نہیں, ایسے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری بات چیت ہو گئی, فیصلے ہو گئے, مشترکہ قیادت کے فیصلے ہو گئے. مشترکہ قیادت کے اس طرح فیصلے ہو گئے کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ شہباز شریف, میرے پریزیڈنٹ اور چیئرمین دونوں, اور پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ یہ موجود تھے. انہوں نے فیصلے کیے. ان فیصلوں کے بعد گڈ ول جسچر میں ساری قیادت نے چودھری برادران تک بھی رابطہ کیا. اب وہ فیصلے میاں صاحب کے پاس موجود ہیں, اور میاں صاحب جب اسے کہہ دیں گے, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی طرف سے انتظار ہے, سارا اختیار انہیں دے دیا گیا ہے. تو ہم نے, ہمارے ساتھ تو کمٹمنٹ نون لیگ نے جو کی ہے, جو پی ڈی ایم نے کی ہے, ہم تو اسی کے تحت, ہم تو پیپلز پارٹی صاحب سیکنڈ پارٹی ہے. نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کو گارنٹیاں کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے. ظاہر ہے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے. پارلیمنٹری رول تو میاں شہباز شریف کا ہے یا حمزہ صاحب کا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گارنٹیاں شہباز شریف صاحب نے دی تھیں وہ اپروول کے لیے اب نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئے ہیں. جی ایسا ہی لگ رہا ہے, یہی زبیر صاحب نے بھی نہیں, تو وہ گارنٹیاں انہوں نے پہلے, ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں, نہیں وہ گارنٹیاں انہوں نے پہلے میاں صاحب سے بات اپروول کے بعد. گارنٹیز کی نہیں ہے, فیصلے ہیں. میں پھر بار بار کہتا ہوں, دیکھیں گارنٹیز جو ہیں, میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کے ساتھ کوئی میرے خیال سے بدگمانی پیدا ہو, شک و شبہات آئیں. فیصلے ہوئے ہیں, گارنٹی تو کوئی بات نہیں, فیصلے ہوئے ہیں. قیادت کے فیصلے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ان فیصلوں کے اندر میاں نواز شریف بھی شریک ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف کچھ فیصلے کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف اس میں شریک نہیں ہے. اب انہوں نے ایک رکھا ہے کہ ہم یہ کر کے, بات صرف ٹائمنگ کے اوپر ہے کہ پہلے پنجاب ہوگا, اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوگا, پرائم منسٹر ہوگا, ہونا ہے. نمبر گیم پوری ہے, اب اس کے منتظر ہیں. اور ہم لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے, دونوں چیزوں کو بڑھاتے ہوئے, چیئرمین صاحب نے پورے پاکستان سے عدم اعتماد کرواتے ہوئے ہم اسلام آباد تک پہنچتے ہیں. تو ہماری امید ہے کہ پی ایم ایل این فیصلہ کر چکی ہوگی. ان کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں کہ کدھر سے ہمیں اپنے یہ ساری جو حکمت عملی اس حکومت کے خاتمے کا, تو یہ کہاں سے داغ پہ ڈالنی. چودھری برادران کا جو فیکٹر ہے, یہ آپ کی ساری جتنی میٹنگز ہوئیں پی ڈی ایم کی, آج سراج الحق صاحب بھی ملے, ساری اپوزیشن جماعتیں ملی, پی ڈی ایم ملی,
ان کے اپنے اتحادی بھی ملنے آئے, اسپیکر بھی آئے ملنے. تو آپ تک کیا اطلاعات ہیں, ان پٹ کیا ہے آپ کی طرف سے کہ چودھری کہاں کھڑے ہیں سر؟ اچھا چلے میں آپ کو یہ سیاست ہے, اس سیاست کے اندر حرکات و سکنات دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, میں فیصلے نہیں سناتا, آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کا وفد میاں شہباز شریف کے پاس آیا, یعنی کہ مرکز میں وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. بہت سی باتیں ہوئیں, ان کے ساتھ بھی ہوئیں. فی الحال انہوں نے سندھ حکومت پہ کچھ ریزرویشن کا اعلان بتایا, وہ جب ہم ان سے رابطہ کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو ایم کیو ایم نے اعلان کیا کہ وہ چلیں گے. ہم چودھری برادران کے پاس گئے, قائد اعظم لیگ کے پاس گئے, ان کی قیادت شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے, مولانا صاحب بھی گئے. ان کی قیادت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ملنے کے لیے بلاول ہاؤس آئی, بارہا آئی. تو یہ تو کچھ بہت سی چیزیں باپ والوں کی, جو بہت سی باپ کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے, ادھر کی قیادتیں جو سب بلوچستان کے اندر ہے. بہت سے لوگوں نے واک آؤٹ کر کے بتایا ہے, وزارتوں پہ مسائل ہیں, حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن پہ مسائل ہیں. تو میں کھل کے بہت سی باتیں نہیں کہتا, نظر آ رہی ہیں. یہ میں آپ کو کوئی اندر کی بات نہیں, جو سیاست نظر آتی ہے میں اس پہ تجزیہ کر لیتا ہوں. اندر کی بات پہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت بہت سی صورتحال ہماری طے شدہ ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتحادی کہاں کھڑے ہیں اور یہ حکومت کہاں کھڑی ہے. یہ حکومت اگر فہد صاحب مضبوط ہوتی تو یہ کوئی چلوں کی طرح وزیر خارجہ نکل پڑتا ہے. وزیر خارجہ بھی کبھی نکلتے ہیں لے کے جلوسی یہاں سے گوٹکی سے, خالی سڑکوں کے اوپر, خالی چھتوں کے اوپر خطاب کر رہے ہیں, کرسیاں خالی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا باولا پن نہیں تو کیا ہے. سیاسی آدمی ہے, سیاست کرنا ان کا سیاست کریں نا, سیاست کریں, سیاست کریں. اسپوائلر کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میں ایک مارچ کا اعلان کرتا ہوں, آپ اس کے مخالف کھڑے ہو کے اعلان کرنے آگے. کیا سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کے مسائل ہیں؟ کشمیر پہ مودی نے قبضہ سندھ حکومت کی وجہ سے کیا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل سندھ حکومت کی وجہ سے ہے. پاکستان کے اندر مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سندھ حکومت کی وجہ سے ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سب سے کرپٹ حکومت کہا ہے سندھ حکومت کی وجہ سے ہے. آٹے کا, چینی کا, ادویات کا یہ بحران, یہ تماشا سندھ حکومت کی وجہ سے ہے. ارے بھائی اپنا گھر ٹھیک کرو, یہ نیا تماشا شروع ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت بکھلائی ہوئی حکومت ہے, اور بکھلائی ہوئی حکومتیں ایسا کام کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے ہو چکے ہیں, ان میں اگر تھوڑا سا حکمت عملی کے تحت کوئی تاخیر ہو رہی ہے, وہ دانستہ ہے, غیر دانستہ ہے, اس کی ضرورت ہے یا وہ غیر ضروری ہے, یہ بات کی بات. کہیں ایسا تو نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ٹرین تھی وہ پی ڈی ایم سے مس ہو گئی؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد تو بہت موجود ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو میں آپ کو یہ مارچ کا مہینہ اور اپریل کا مہینہ, اور مارچ کا خصوصی طور پہ میں تو سیاسی ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں اسلام آباد میں, ہم مارچ کے دوسرے ہفتے تک ادھر موجود ہیں اور اس میں عدم اعتماد کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد 23 مارچ کو ساتھ ایک بڑا پریشر حکومت کے اوپر اور ہے کہ ابھی ایک ختم ہوا ہے, ایک اور دریا کا سامنا آیا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, تو ایک ختم ہوگا تو دوسرا آ جائے گا. تو یہ تو حکومت کے اوپر پریشر ہے, یہ نہیں ہے کہ ہونے کچھ نہیں جا رہا, ہو رہا ہے. تھوڑے سے معاملات ہیں, ظاہر میاں صاحب کے اپنی ریزرویشن ہوں گی, وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہوں گے, وہ اس وقت بارگیننگ پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کسی کی پوزیشن بہتر کرنے سے گھبراتی نہیں. ہم نے ایک گیم بنا کے پی ڈی ایم کے ہاتھ میں دے دی ہے, ہم نے ایک انیشیٹو لے کے پی ڈی ایم کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. بڑی پارٹی ہونے کے باوجود نون لیگ جو رول پلے نہیں کر سکی پارلیمنٹ کے اندر, وہ پریزیڈنٹ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے پورا ایک خوبصورت پیکیج بنا کے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے سپورٹ کر دیا ہے کہ آئیں بھائی قدم بڑھائیں اور یہ کام کر دیں. اچھا, دوسرا بیرسٹر صاحب مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ایک تو یہ رہن بھائی فرمائیے مارچ کا مہینہ ہی کیوں اہم ہے, دوسرا پی ڈی ایم کے سارے اسٹیک ہولڈرز اپنی نجی محفلوں میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں.
یہ پولیٹیکل اسٹرگل کرتی ہے. اب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی, اس کے تو کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, تو وہ کیا انڈیکیٹرز ہیں جو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹھیک کہہ رہی ہے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز ٹھیک دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ بہت عرصے کے بعد اتحادی سرگرم ہوئے ہیں حکومت کے خلاف. بہت عرصے کے بعد عمران خان کی پارلیمنٹری اجلاسوں کے اندر لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں, لوگوں نے عمران خان کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے. اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ حکومت جو سب سے بڑا نیریٹو لے کے آئی تھی احتساب کے خلاف, اس نے اپنے احتساب کے مشیر کو فارغ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ فیل ہو گئے. اس کے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل پوری خوف ناکی اور درندگی کے ساتھ سر کے اوپر اس کے اسائنمنٹ لا رہے ہیں, وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ 14 روپے پیٹرول کم کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, تو اگلی دفعہ آپ کو پھر 16 روپے 20 روپے کی سمری آ رہی ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ حکومت رہنے کی نہیں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اور تحریک عدم اعتماد کے پی ڈی ایم کے فورم سے کامیابی کے چانسز 100 میں سے اگر نمبر دیں تو کتنے دیں گے آپ؟ عدم اعتماد جب ہم پیش کریں گے, عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگی. اس میں میں پیش نہیں کریں گے؟ نہیں, پیش تو کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم تو انتظار میں ہیں بڑی پارٹی کے. اور ایسا چانس بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی بیک فٹ پہ جانا پڑ جائے. نہیں, میرا نہیں خیال ہے اندازہ ہو کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. فات صاحب نہیں فات صاحب, ایسا اگر کوئی دیکھے کامیابی پہ, تو میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں نمبر گیمز ایشو نہیں ہے, لیکن اگر اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے پیچھے ہٹی تو وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گی. کوئی اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے نہیں, امکان نہیں ہے. میں تو ایک تنبیہ کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس وقت اگر کسی نے, آپ تنبیہ نہیں کر رہے, آپ نون لیگ کو وارن کر رہے ہیں. نہیں, نون لیگ کو میں کرنے کے میرے نون لیگ کے اوپر زور تو نہیں ہے, نہ میرا چلنا چاہیے نہ مجھے کہنا چاہیے. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی چلے, بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو, جو بھی بیک آؤٹ کرے گا, لوگ اس وقت اس مسیحا کے انتظار میں ہیں. بیسیکلی آپ جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ہم بیک آؤٹ نہیں کر رہے. ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو نکل آئے ہیں, ہم اعلان تو نہیں کر رہے, ہم تو نکل چکے ہیں. کون پاکستان کے اندر 10 دن کا لانگ مارچ لے کے نکلا ہے؟ یہاں پہ تو کنے جانا, بلو دے گھر ٹکٹ کٹاؤ, لائن بناؤ, یہ لانگ مارچ ہوتا تھا. صبح نکلو, شام کو بلو کے گھر پہنچ جاؤ. تو ہم تو نکلے ہوئے ہیں اور بتائیں گے کہ لانگ مارچ کیا ہو. تھینک یو.